बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे जमातुल दावा के अमीर हाफिज़ सईद अहमद साहब की नज़रबंदी के हवाले से। ये फ़ैसला हुकूमत ने इस वक्त क्यों किया है, ऐसा कौन सा नया वाक़या हुआ है, ऐसे कौन से नए शवाहिद और सबूत आए हैं जिसकी बुनियाद पर हाफिज़ सईद अहमद के ख़िलाफ़ इतना अहम फ़ैसला करना पड़ा, जिसे कौमी मुफाद का इंतहाई अहम फ़ैसला करार दिया जा रहा है। और ये आम तासुर है कि हुकूमत पर गैर मुल्की दबाव है जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया है। माजी में 2 मरतबा हाफिज़ सईद अहमद साहब के ख़िलाफ़ इंडिया सलामती कौंसिल में गया पाबंदी लगवाने के लिए, और वहाँ पे चीन ने वीटो किया, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि इंडिया के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। और ये साबित हुआ कि इंडिया के इल्ज़ामात सिवाय प्रोपेगंडे के, सिवाय पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे के कुछ नहीं हैं, उनमें कोई जान नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, कोई वज़न नहीं है। इसलिए उसको चीन ने वीटो कर दिया और आलमी सतह पर इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब जब अमेरिका में हुकूमत तब्दील हुई है तो आम तासुर है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान जो राब्ते हुए हैं, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने के लिए नए जाल बुने हैं, नई साजिशें तैयार की हैं, और उस साजिशों का ये एक फॉल बैक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ दबाव बढ़ाया जाए, डू मोर की पुरानी पॉलिसी अमेरिका की तरफ से नई शिद्दत के साथ उठाई जाए। और उसका पहला फ़ैसला हाफिज़ सईद अहमद की नज़रबंदी की सूरत में सामने आया है। इस फ़ैसले के क्या असरात होंगे, हुकूमत इससे कितनी मजबूत होगी, कितनी कमज़ोर होगी, हुकूमत को क्या सियासी फ़ायदे नुकसानात होंगे, और हाफिज़ सईद अहमद साहब के जुर्म क्या हैं, वो ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको वो काम करने से रोका जाए और उनकी नज़रबंदी की जाए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार मियाँ तारिक जावेद साहब। पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ शहजाद चुगताई साहब और साजिद अजीज़ साहब, और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शहजाद साहब, आप कैसे देखते हैं हाफिज़ सईद अहमद साहब की नज़रबंदी इस मौके पर क्यों हुई है? ऐसा कौन सा नया वाक़या हो गया है, या ऐसा कौन सा नया कोई सबूत, कोई नया ऐसा जो है वो वाक़या या कोई शवाहिद जो है वो इंडिया की तरफ से या आलमी बरादरी की तरफ से पाकिस्तान के सामने रखे गए हों जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला जो है नागुज़ीर हुआ हो? इसको आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या दबाव आया है जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया? देखें, ये हाफिज़ सईद साहब जो हैं, इनकी गिरफ़्तारी की रिमांड तो पुरानी थी और काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था। और आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने इस मामले पे वीटो भी किया था। तो अब जो ये ट्रम्प इंतज़ामिया जो आई है, इसने फ़ौरी तौर पे कार्रवाई की है। और मैं समझता हूँ कि ये भारत की कामयाबी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये भारत की बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अमेरिका जो है वो चौधरी बन गया है, और भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान की शिकायत करके ये कार्रवाई करवाई है। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, उन्होंने आज ये कहा भी है, बयान भी दिया है कि ये कौमी मुफाद में की गई है और रियासत के मुफाद में ये कार्रवाई की गई है। और अमेरिका के ऑब्जेक्शन के बाद और अमेरिकी पैगाम के बाद और अमेरिकी हिदायत के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि कोई इतनी सीवियर कार्रवाई भी नहीं है, और इससे कश्मीर कास को बहरहाल ये नुकसान पहुँचेगा। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह हाफिज़ सईद साहब जो है वो सुरखरू होंगे, और वो उनके ख़िलाफ़ पहले भी ये साजिशें होती रही हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। और वो क्यों मुकदमा दर्ज किए गए, उनका क्या जुर्म है, ये तो बहरहाल ये कि कोई नहीं बता सकता। लेकिन उनका जुर्म शायद यही है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ है, और इंडिया जो है वो जो जैसे मियाँ साहब ने कहा कि इंडिया में होने वाली हर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है। तो वो जुर्म तो उनका एक ही है, और वो जुर्म मैं समझता हूँ कि अगर हाफिज़ सईद का ही जुर्म है तो वो जुर्म तो पूरे पाकिस्तान का यही जुर्म है। तो ये जो कार्रवाई हुई है उस पर मेरा ये ख़्याल है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मामले को ठंडा करने के लिए और उस पर मट्टी डालने के लिए और उसकी सीवियरिटी को ख़त्म करने सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए किया है। साजिद अजीज़ साहब, आपको क्या लगता है हाफिज़ सईद अहमद साहब का जुर्म क्या है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि हाफिज़ सईद अहमद साहब का जुर्म जो है वो कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ उठाना है। कश्मीर के ऊपर जो जुल्म सितम भारतीय फ़ौज ढा रही है उसके ख़िलाफ़ वो हमेशा जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, दुनिया की तवज्जो उन मुज़ालिम की तरफ दिलाते हैं। और अगर ये जुर्म है तो जिस तरह शहजाद साहब ने कहा तो ये जुर्म तो फिर हर पाकिस्तानी का जुर्म है। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या अमेरिका की तरफ से, जिस तरह ये कह रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया के बाद दबाव आया, क्या कोई कॉल आई थी, कोई पैगाम आया था जिसके सामने ये हुकूमत जो है
یہ پریشر لے نہیں سکی, سرنڈر کر گئی, فوری طور پہ انہوں نے یہ اقدام کیا. یہ تو پرویز مشرف کو کہتے تھے کہ ایک کال آئی تو یہ سرنڈر کر گیا تھا. وہ کیسا کمانڈو تھا, وہ کیسا جرنیل تھا کہ وہ ایک کال پہ سرنڈر کر گیا تھا, اور جو ڈیمانڈز امریکہ نے کی وہ ساری کی ساری پوری کرنی تھی. اس وقت اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا, کابینہ میں جانا چاہیے تھا, عوام کے پاس جانے کے لیے مہلت لینی چاہیے تھی. تو آج یہ حکومت جو خود کہتی ہے کہ عوامی ووٹ سے آئی ہے, تو آج یہ حکومت جو ہے وہ پریشر سسٹین کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اس سے پہلے اٹیمپٹس ہوئی ہیں, پرویز مشرف کی حکومت نے بھی بھارتی حکومت کے پریشر میں آ کے اور حافظ سعید صاحب کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تھی. ان کو کچھ 2-4 دن کے لیے نظر بند بھی کیا تھا ان کے گھر پہ. ان کے جو ان کا کمپاؤنڈ ہے وہاں تک ان کو محدود کر دیا تھا ان کی سرگرمیوں کو. لیکن اور بعد میں کورٹ میں کیس بھی کیا تھا اور کورٹ نے ان کو بری کر دیا تھا. ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا. جہاں تک ہماری قوم جانتی ہے وہ تو یہی دیکھ رہی ہے کہ حافظ سعید صاحب کی جو خدمات ہیں, ایون جب یہاں پر مینشن کیا ہمارے ساتھیوں نے کہ 2005 کے زلزلے میں بہت سارے مقامات ایسے تھے جہاں پاکستان آرمی کے جوان ملبے تلے دبے ہوئے تھے اور ان کے لوگ جا کے ان کو وہاں ریلیف پہنچا رہے تھے. جہاں پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر تک نہیں پہنچ پا رہے تھے, وہاں ان کے لوگ کندھوں پہ, کھچر بھی نہیں جا پہنچ پا رہے تھے, ان کے لوگ کندھوں پہ بوریاں گندم کی اٹھا کے آٹے کی اور پہنچا رہے تھے. تو یہ تو بات ان کی خدمات کی ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری موجودہ حکومت کی اخلاقی حالت اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ اب وہ چھوٹے سے چھوٹے پریشر کو بھی سسٹین نہیں کر پا رہے. ایک طرف تو وہ حکومت جو اپنے عوام ہیں اس کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے پہ تیار نہیں ہے, دوسری جانب جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے پریشر میں آ کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس ملک اور اس قوم کی مفاد کے خلاف ہے. اب یہ جو آپ نے خود نشاندہی کر دی اس بات کی کہ یہ سارا پریشر ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, انہوں نے آ کے جو آ کے جھوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کی ہیں, جس طرح سے اپنی حکومت کو چلانے کی کوشش کی ہے, اور آگے سب سے پہلا ان کا جو فرم جو اسٹینس تھا وہ اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم کنٹریز ہے. اور یہ ان کو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی بھارتیوں نے وہاں پر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کافی کیمپین چلائی تھی اور ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے نعرے لگائے تھے, اور بھارتی حکومت نے بھی خاصا ان کو بیک اپ دیا تھا اور خاصا ان کو سپورٹ کی تھی. تو یہ اسی کا کانسیکوینس ہے جو اب ہماری قوم دیکھ رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے. تو یہ حافظ سعید صاحب کا جو نظر بندی ہے یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. ایک ایسے فرد کے بارے میں جس کی خدمات تو ضرور ہیں, اس کی ایویڈنس بھی موجود ہیں, اس کے تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں, لیکن انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, اگر کسی کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں ان کی نظر بندی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں تو یہ آرڈر کتنے دیر سسٹین کر سکے گا؟ وہاں پہ تو اس کے سپورٹ میں کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں, اور اگر نظر بندی چیلنج ہوتی ہے تو پھر چند گھنٹوں میں وہ فیصلہ اڑ جائے. ایک لا فل شہری ہے آپ نے ہمارے ملک کا, اس کو آپ نظر بند کر رہے ہیں بغیر کسی جرم و بغیر کسی قصور کے. نہیں, انڈیا جرم بتائے نا, ان کا انڈیا جرم بتائے کہ ان کا یہ جرم ہے, جرم تو سامنے نہیں آیا, تو اس کے بعد ہی کارروائی ہوتی ہے نا. ایک چیز جو ہے نا پاسبلٹی ہے کہ پھر وہ کوئی جج صاحب جو ہے وہ قومی مفاد میں جس طرح ان کو نظر بند کیا گیا ہے تو ان کی نظر بندی کو سسٹین کرنے کا, ان کو بڑھانے کا بھی کچھ ہو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہے, ایک 70 سال کا بزرگ آدمی جس کو میرا خیال ہے پکڑ کے 2 آدمی چلاتے ہیں, جو پکڑ کے وہ چل بھی نہیں بڑی مشکل سے سکتے ہیں, وہ کیا دہشت گردی کرے گا؟ اور میرا خیال ہے کہ جو جس طرح بھائیوں نے کہا اس سے خوفزدہ کیوں ہے خوف زدہ, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس سے خوف زدہ نہیں ہے, اس کے جرم جو ہے ان کی میں تفصیلات بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے جرم کیا ہے. ان کے جرم یہ ہے کہ بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی, جو لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے تھے آج سے 4 سال پہلے تک, جب انہوں نے خاران کے زلزلے کے بعد ان لوگوں کو دیکھا کہ جو پنجاب سے گئے, سندھ سے گئے, KPK سے گئے, اپنے ہاتھوں سے لے جا کے انہوں نے خوراک کے تھیلے لے جا کے کھانے بنا کے ان لوگوں کو کھلائے, تو انہوں نے کہا یار یہ بھی پاکستانی ہے. ایک پاکستان کا ایک سافٹ امیج ان کے ذہن میں آیا. وہ جو کہتے تھے کہ جی پاکستانی جو ہے پنجاب جو ہے ہمیں مار رہا ہے, ایک تو یہ ان کا جرم ہے کہ انہوں نے ان سارے کے سارے لوگوں کو پازیٹیو کرنے میں بڑا کام کیا ہے. دوسرا ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہو یا جماعت الدعوہ, کہ وہ برما کے مسلمانوں کے حق میں بھی جاتے ہیں, وہ ان کو وہاں امداد بھی دے کے آتے ہیں, ان کو خوراک بھی پہنچاتے ہیں. وہ فلسطین میں رمضان میں جا کے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کو وہاں پہ قربانی کا گوشت بھی دے کے آتے ہیں, وہاں جانور ذبح کر کے. وہ حلب میں ہونے والی دہشت گردی اور بربریت
جو مسلم کش ایک عالمی سازش ہے اس میں بھی جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو امداد دے کے آتے ہیں. ان کے جرائم یہ ہیں, ان کا جرم یہ ہے, یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. ان کا جرم یہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کا جرم ہے کہ جس اگر حافظ سعید دہشت گرد ہے, جس طرح کہا ہے انہوں نے کہ ہم ہر پاکستانی دہشت گرد ہے. مسئلہ کشمیر ہے, مسئلہ کشمیر پہ جو سٹانس ہے حافظ سعید کا ہے وہ جرم ہے ان کا. اب یہ جرائم ہے, یہ جرائم کی بہت لمبی فہرست ہے. سوال بڑا سمپل آئے گا کسی بھی پاکستانی شہری کے ذہن میں, جی وہ بھی پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ جی اگر حافظ سعید احمد محب وطن ہیں, وہ اگر پاکستان کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, تو پھر جنہوں نے نظر بندی کا حکم جاری کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان نہیں, وہ پھر پاکستان کا مفاد انہیں عزیز نہیں ہے, وہ پھر کس کے دباؤ میں آ رہے ہیں؟ یہاں پر آئی نا کہ جی ہماری کوئی ایک صحیح ہوگا یا نظر بندی کا حکم جاری کرنے والا صحیح ہوگا یا جس کو نظر بند کیا ہے؟ حکومت نے ہتھیار ڈال دیا امریکہ کے آگے اور انڈیا کے آگے. ساجد بھائی نے جس طرح کہا ہے نا پہلے کہ جی وہاں سے کوئی پریشر, اچھا میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ہے, جو میری انفارمیشن ہے کوئی کال نہیں آئی ہے. تو پھر یہ کیا کوئی وہی نازل ہوئی ہے, بھلا اپنے آپ ان کے ذہن میں آ گیا کہ جی یہ پریشر آنے والا ہے, پریمپٹیو اسٹرائک ہو گئی, یہ کیا ہوا ہے؟ امریکہ سے کوئی کال نہیں آئی ہے, لیکن اوپن میسج ہے. اور انڈیا کا جو پریشر ہے, اتنا زیادہ پریشر ہو گیا ہے انڈیا کا پاکستانی گورنمنٹ پہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے مودی صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. یہ تو ساجد بھائی کی بات ہے, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میری تازہ ترین انفارمیشن کہہ لیں یا شام تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی امریکہ سے کال نہیں ہے اس پریشر کے لیے, یہ اس سارے کام کے لیے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم خود ہی ایزیوم کر لیتے ہیں, ہماری گورنمنٹ اب چونکہ گورنمنٹ پاناما ایشو میں پھنسی ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی اور اسکینڈل میں, ہو سکتا ہے یہ پاناما ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو, اور یہ 2 دن یہ قوم جو ہے ٹی وی چینل جو ہے حافظ سعید کے ایشو پہ لگ جائیں گے تو پتہ چلے گا پاناما کا ایشو دب گیا, کیونکہ ہمارے یہاں ایشوز کریٹ کیے پاناما کی تو ویسی سماج جو ہے وہ اپیل تک چلی گئی وہاں پہ, تو وہ انفارچونیٹلی ایک گائیڈ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت علیل ہو گئے ہیں. سب سے بڑی ایک نیا ایشو کریٹ ہو گیا پاناما سے ریلیٹڈ کے لیے, جو اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو انہوں نے قطری شہزادے کو جو تحفہ بھیجا ہے ابھی C-130 سے گھوڑا, وہ تو اعلیٰ نسل کا نایاب نسل کا گھوڑا دیا ہے. تو تحفے تو تو حکمران ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. قطریوں نے بھی تو خط دیا ہے نا, وہ اس سے بڑا تحفہ اور کیا بنتا ہے نا اس پاناما کیس کے ساتھ کہ انہوں نے پہلے ان کو فیور کیا, خط لکھے, اور اس میں کل نہیں, اس سے زیادہ ریلیونس تو میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ ایک ہی دن میں حافظ سعید احمد صاحب کی نظر بندی کا حکم جاری ہوتا ہے, اور اسی دن پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش کا بھی حکم نامہ جاری ہوتا ہے. یہ اصل جو ہے نا بات یہ ایک چیز, یہ پاکستان کے ساتھ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان سے پیسہ جاتا ہے انڈیا میں, اس سے اسلحہ خریدا جاتا ہے, جتنی فلمیں بنتی ہیں انڈیا میں اس کا موسٹلی جو پیسہ ہے, جس طرح اطلاعات یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے, وہ ساری کی ساری چیزوں کو اگر مد نظر دیکھیں, آتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں, دفاعی بجٹ میں تو ٹھیک ٹھاک اضافہ نہیں جو اضافہ, اب وہ سارا جو فنڈ یہاں سے جاتا ہے, فلموں سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سلطان فلم نے پاکستان میں کتنا بزنس کیا تھا, وہ سارا پیسہ جا کے انڈیا کے کروڑوں روپے کا جو پیسہ ہے وہ جا کے کشمیر کے لیے اسلحہ خریدا جاتا ہے. اور وہ فلمیں جو ہیں ان کے موضوعات بھی وہ کشمیر کے خلاف, پاکستان کے خلاف ہیں, وہ پاکستان سے نفرت کا کوئی پہلو جانے نہیں دیتے, وہ آپ کے اپنے بچوں کے ذہنوں میں پاکستان سے نفرت کے لیے. اس پہ مزید بات کریں گے شہزاد صاحب آپ سے بھی, اور ساحل صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ یہ انڈین فلموں کے جو موضوعات پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں ان کی نمائش پاکستان میں کیوں ضروری ہے, ہمارے سینموں پہ وہ فلمیں لگنی چاہیے, یہ کہ پاپولر ڈیمانڈ ہے ہماری عوام کی, یا اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا, ہمیں نیند نہیں آتی فلمیں نہ دیکھیں, تو اس پہ بات کرنا چاہوں گا. یا وقت کا چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید احمد صاحب کی نظر بندی کے حوالے سے, اور آخر ان کے کیا جرائم ہیں, ان کے خلاف یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا ہے, اور پاکستان کے خلاف ایسا کون سا غیر ملکی دباؤ یا عالمی دباؤ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, اور حکومت اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی. وہی حکومت جو ماضی میں پرویز مشرف کے خلاف الزام لگاتی تھی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر حکمران تھے, ایک امریکی کال پہ سرنڈر کر گئے تھے, خود کو کمانڈو کہتے تھے, لیکن ان کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکے. آج یہ حکمران جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے عوامی ووٹ کی طاقت ہے, ہمارے پیچھے عوامی تائید ہے, یہ ابھی کال آئی بھی نہیں ہے, اور وہ فیصلے کرنے لگ گئے ہیں جن کے اوپر وہ حیران ہیں
کہ حافظ سعید احمد صاحب نے اس بزرگ نے آخر ایسا کون سا نیا کام کر دیا ہے جس کے خلاف آپ نے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اس نظر بندی سے آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اس نظر بندی سے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ پوری دنیا میں وفد بھیجنا چاہتے ہیں کہ جا کے کشمیر کوز کی بات کی جائے، کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے، پاکستانی حکومت کے اصولی اور پرنسپلی جو موقف ہے اس کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کر کے انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے، جو اس کے تشدد واقعات ہیں، جو اس کے مظالم ہیں، اس کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ دوسری طرف آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید احمد کو اور ان کی جماعت کو آپ ان پابندیوں کی نظر میں لا رہے ہیں، آپ ان پہ نظر بندی کے احکامات جاری کر رہے ہیں، تو پھر آپ کشمیر کوز کی خدمت کر رہے ہیں یا کشمیر کوز کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اسی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ شہزاد چغتائی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے میں نے کہا تھا یہ ایک ہی دن میں ہوا کہ حافظ سعید احمد صاحب کی نظر بندی کا حکم بھی جاری ہوا، اور ساتھ ہی وزارت اطلاعات کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں اب بھارتی فلموں کی نمائش جو ہے وہ سینموں پہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھارتی فلموں کی نمائش پاکستان میں کیوں ضروری ہے؟ بھارت میں جو پاکستانی اداکار جا کے وہاں پہ اپنا ٹیلنٹ بیچ رہے ہیں اور پیسوں کی خاطر جا کے نوکریاں وہاں پہ جو فلمیں ادا کر رہے ہیں، یہ ہماری ماہرہ خان گئی ہیں، شاہ رخ خان کے ساتھ جا کے فلم کی ہے، اور وہاں پہ پھر اتنا بڑا احتجاج ہوا، وہاں پہ جا کے پروموشن میں شامل بھی نہیں ہو سکیں، دبئی میں جا کے پرومو ہوا، وہاں چلی گئیں، وہاں جا کے شامل ہوئیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے ملک میں سینموں میں بھارتی فلموں کا لگنا؟ یہ ہمارے یہاں کے پاپولر ڈیمانڈ ہے، لوگ بھارتی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، دو افسوسناک پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداکاروں کو بھی بھارتی فلموں میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ غلط ہو رہا ہے کہ جو ہمارے فنکار ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مرے جاتے ہیں ان کے انڈیا کی فلموں میں کام کرنے کے لیے۔ ہر فنکار کی یا ہر اداکار کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا کی کسی فلم میں کام مل جائے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں فلم سلطان رائی ایک اداکار تھا، شاید آپ نے نام سنا ہوگا۔ سلطان رائی کا نام نہیں سنا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے سلطان۔ مولا نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں ہوں مردا۔ جی، سلطان رائی کے انتقال کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی تھی اور سینما سارے تقریباً ٹوٹ گئے تھے۔ اب فلم انڈسٹری دوبارہ یعنی کہ زندہ ہوئی ہے اور سینما دوبارہ بننا شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت اتنی بڑی مارکیٹ بن گئی ہے یہ سینماؤں کی، اور اتنی آمدنی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک انڈین فلم، یہ جو ابھی میاں صاحب نے ذکر کیا نا کہ کروڑ روپے نہیں ہے، یہ 20-25 کروڑ کا انڈین فلمیں یہاں پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں، اور ایک دن میں کئی کروڑ کا بزنس کر رہی ہیں۔ تو یہ پیسہ جو ہے پاکستان سے سالانہ اربوں روپے، یعنی کہ ہر ہفتے ایک انڈین فلم لگتی ہے، تو اربوں روپے جو پاکستان سے انڈیا جا رہا ہے اور وہ پھر پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ حافظ سعید کی جو آپ نے بات کی اس پہ مجھے بہت دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام وہ اتنے کرب میں اور اتنی تکلیف میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اگر کارروائی امریکہ کی ہدایت پہ ہوتی ہے یا امریکہ کے ایما پہ ہوتی ہے، امریکہ اس میں فریق ہوتا، امریکہ اس میں فریق نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ انڈیا نے اپنی ایک مارکیٹ، جو انڈیا کے پاس جو ایک 30 کروڑ مڈل کلاس کی مارکیٹ ہے، وہ اس کے ذریعے انڈیا پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور بہرحال انڈیا 1 ارب اور 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے۔ تو اس مارکیٹ ہونے کے ناطے انڈیا جو ہے وہ تمام ملکوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور انڈیا نے امریکہ کو بلیک میل کر کے یہ حافظ سعید کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کرائی ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو مطلب یہ دکھ جو ہے سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ یہ انڈیا کے کہنے پہ حافظ سعید پہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اس حکومت نے جو کہ یہ کہا گیا، مشرف دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کیا کہتے ہیں جمہوریت ہوتی تو پھر یہ مشرف جو ہے 1 سال پہ اس طریقے سے امریکہ کی بات نہیں مان سکتے تھے، اور آپ دیکھیے گا جب جمہوریت آ جائے گی تو امریکہ کیا کہتے ہیں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکے گا، امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی کوئی حکم دینے کی، اور یہ تو کمزوری ڈکٹیٹرشپ کی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر جو ہے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور ہر بات امریکہ کی مان جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یا تو یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوری آمریت ہے، اور یہ ہماری فیملی ہے، ہمارے خاندان ہے، اور یہ اشرافیہ کے ایک گروپ ہے جو پاکستان پہ حکومت کر رہا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک بولتے ہیں یا آپ کو جمہوریت پسند بولتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے منہ پہ یہ اس سے بڑا زناٹے دار تماشا نہیں ہو سکتا کہ جو حافظ سعید کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات یہ کوئی ایک جرم آپ بتائیں نا، حافظ سعید کا یہ کہیں کہ بھئی یہ اس آدمی کا یہ جرم ہے، اس نے اچھا، اس کو میں دہشت گردی دوسرے پہلو سے بھی پوچھ لیتا ہوں ساجد عزیز صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں ان پاکستانیوں کے لیے آپ بتائیں جو حافظ سعید احمد کو بہت زیادہ نہیں جانتے، تو حافظ سعید احمد صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کے بہت بڑے جو ہیں وہ رہنما ہیں،
ان کے خلاف اگر یہ نظر بندی کے احکامات ہوئے ہیں تو یہ کیوں ہوئے ہیں؟ پہلے تو یہ ان کا رول اسٹیبلش کریں کہ پاکستان کے لیے وہ اتنے اہم کیوں ہیں، ان کو کیا پاکستان میں اگر وہ اتنے اہم بڑے اتنے ان کا رول ہے، اتنے بڑے رہنما ہیں، تو وہ سیاست میں آ جائیں، یہاں پہ الیکشن لڑیں، پاکستان سے ووٹ لیں، پتہ چل جائے ان کو پاکستان میں کتنی سیٹیں ملتی ہیں اگر وہ پاکستان کے اتنے بڑے رہنما ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں انڈیا اتنا زیادہ جو ہے وہ جارحانہ کیوں رویہ رکھا ہوا ہے، اس کو کیا خوف ہے؟ یہ دونوں باتوں ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب جو ہے وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک مذہبی رہنما ہیں، اور انہوں نے کشمیر کاز کو ایک کاز کے طور پہ، ایک مشن کے طور پہ لیا ہوا ہے، اور ان کے لاکھوں شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنا ان کا ایک مرکز ہے وہاں پہ پنجاب میں مرید کے میں، وہاں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، پڑھتے ہیں وہاں پہ، مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ایک مذہبی رہنما ہیں۔ اور ان کا دوسرا جو سب سے جو اہم جو کام ہے وہ فلاحی خدمات ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ جہاں کہیں کوئی نیچرل کیٹاسٹرافی ہوتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں وہ۔ تو یہ تو ایک ان کا ایک کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے پہلے ان کی ایک تنظیم ہوتی تھی لشکر طیبہ، اس کے اوپر امریکہ اور انڈیا نے بہت زیادہ پریشر ڈال کے اسے پابندی لگوا دی، اور یو این او کی طرف سے پابندی لگوا دی، اس کے اکاؤنٹ بھی سیز ہو گئے، اس کو وہ کر دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت الدعوہ بنائی، اور ایک جماعت الدعوہ کا جو ایک چارٹر تھا وہ تھا ایک فلاح انسانیت، فلاحی رفاہی کام کرتے ہیں، سماجی کام کرنا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جب اس کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے فلاح انسانیت ایک تنظیم بنا لی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندیاں، یہ اونچے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ پابندیاں اس طرح کی لگا کے آپ انسانی خدمت کا دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اگر انسانیت کی خدمت وہ کر رہے ہیں تو وہ ہر طرح سے کر لیں گے، اس میں امریکہ آ جائے یا انڈیا آ جائے یا پاکستانی حکومت آ جائے، کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق نہیں پڑتا۔ میاں طارق صاحب آپ بتائیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں کہا تھا کہ اگر میں صدر بن گیا تو میں 24 گھنٹے غالباً یا 48 گھنٹے میں شکیل افریدی کو رہا کرا دوں گا۔ تو اگر یہ امریکی پریشر آنے سے پہلے ہی پاکستان حافظ سعید احمد کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے لگ گیا ہے، میں آپ سے ایڈ کرا دیتا ہوں کہ اگر یہ آپ سعید احمد کی نظر بندی کا حکم جاری کر دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ٹھوس کے، بغیر کسی کال کے، تو اگر شکیل افریدی کے لیے کال آ گئی اور شکیل افریدی کو لینے کے لیے جہاز آ گیا تو یہ حکومت کتنی دیر جو ہے وہ سسٹین کر پائے گی دباؤ؟ یہ صورتحال میں تو شاید میرا خیال ہے 15 منٹ بھی نہ کر پائے۔ رہی بات یہ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم کے دوران جو باتیں کی تھی، دیکھیے اس وقت باتیں کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ایز اے پریزیڈنٹ بہت ساری چیزیں، ایون ان کو سی آئی اے نے 2-3 دفعہ وارن کیا ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے، میں جس دن سے میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، میں ان کو امریکہ کا گورباچوف دیکھتا ہوں، میں اس حوالے سے کہ جس طرح گورباچوف رشیا کے ڈویژن کا، تو میڈیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از پریزیڈنٹ آف انڈیوائیڈڈ، ہاں جی، آف ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے انڈیوائیڈڈ تھا، اب تو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس ہو گئے۔ مسئلہ یہ کہ اب یونائٹڈ نہیں ہوگا، اچھا اب وہ امریکہ کے کہہ لیں گے نا تقسیم کا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے یہ سنہرا کام جو ہے انہی کی ہسٹری میں آئے، ان کے ہی حصے میں آئے کہ یہ والا کام کر کے جائیں کہ امریکہ کی تمام اسٹیٹس جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جی کیا امریکہ اس وقت شکیل افریدی کو مانگ سکتا ہے؟ اگر تو ہمارے حکمران اسی طرح لیٹتے رہے جس طرح یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ بغیر کسی اس کی کال کے یہ ان لوگوں نے حافظ سعید کو کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنیادی طور پہ یہ ایک تو انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان میں اسی دن میں کیوں فلمیں، یار صرف مجھے لگتا یہ ہے، جو میری سوچ ہے یا میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں، اس میں صرف انڈین فلموں کی پاکستان میں نمائش ایشو نہیں ہے۔ انڈین فلموں کی نمائش کے بعد جو پیسہ جاتا ہے اس پیسے میں کک بیکس بھی اس میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ان کو مفادات ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ سال میں 10 دفعہ اپنی قیمتیں بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی منسٹر کو، منسٹری آف فائنانس میں یا کسی بھی منسٹر کو 2-4 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ بھی دے دیں، وہ 50 کروڑ انہوں نے ایک ہفتے میں اس مارکیٹ سے، آپ کے کنزیومر سے، آپ کی پبلک سے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے ہاں کبھی کسی نے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح انڈین فلموں کی نمائش میں جو کک بیکس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ رہی بات حافظ سعید کی،
کہ وہ ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی, وہ ایک مذہبی رہنما, اس کا ایک اور جرم بھی, میں نے پہلے بھی کچھ جرائم گنوائے ہیں آپ کو, ایک جرم اور بھی ہے, وہ پاکستان سے مذہبی منافرت ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی دفاع پاکستان کونسل میں تمام مکتبہ فکر اکٹھے تھے, ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے, وہ تفرقے کی بات نہیں کرتے, وہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں, وہ اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہم مسالک کو لے کے چلیں گے تو شاید اتحاد بین المسلمین نہیں ہو سکتا, لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات کریں گے, جب ہم قرآن, اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کی بات کریں گے, تو وہ یہاں پہ مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے. وہ اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں, جو سب سے بڑا جرم ہے, کیونکہ امریکہ ہو یا انڈیا ہو یا وٹ ایور ہو, جتنے بھی ممالک ہیں جو کفار ہیں, وہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ڈیوائڈ کر کے ایک دوسرے سے لڑا کے اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو امریکن ایس او پیز ہوتی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ساجد صاحب کے پوائنٹس رہ گئے تھے, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. پہلے میں چاہوں گا ساجد صاحب آپ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بات پوری کر لیں, پھر میں اسی بات یہاں پر مینشن کیا تھا. بات یہ ہے کہ انڈیا کو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اور اس کے ساتھ انڈین فلمیں جو کھول دی گئی ہیں اور ان کی نمائش یہاں پہ دوبارہ انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے, تو یہ ایک ہی اس کا وہی سلسلہ ہے, اس سے دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں کہ انڈیا کو خوش کرنا ہے, مودی کو موبلائز کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی امریکی حکومت کو یہ میسج دینا ہے کہ دیکھو مائی باپ, آپ کے کہنے سے پہلے ہم نے یہ کام کر دیا. دو خوشخبریں ایک ہی دن مطلب انڈیا کو مل گئی. اور انڈیا کا اب یہ جو موویز, جو انڈین موویز انہوں نے اوپن کی ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور نہ پبلک نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی, نہ کسی کوارٹر سے کسی سینما مالکان نے کی تھی, ہمارے کسی سول سوسائٹی نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی, نہ پبلک کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. آپ اگر جیسے کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کیا ہمارے عوام اتنی زیادہ کہ وہ رہ نہیں سکتی انڈین فلموں کے بغیر, ایسا کچھ نہیں ہے. ساجد بھائی ایک چیز اور, مجھے ایسا کوئی چیز فیلنگ نظر نہیں آئی. اچھا, اس پہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. خطرناک بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین فلموں پہ تو انہوں نے پابندی ختم کر دی, لیکن انڈین چینلز پہ پابندی ختم نہیں کی. بھائی خدا کے واسطے انڈین چینلز کو کھولو, زی نیوز کو کھولو, ان کے جو این ڈی ٹی وی کو کھولو, ان کے جو نیوز چینل ہیں ان کو کھولو, دکھاؤ کہ پاکستان کے خلاف کتنا زہریلا پروپیگنڈا, کیا بات کر رہے ہیں, کیا زہر اگلا جا رہا ہے. ہر وقت 24 گھنٹے یہ سارے ٹی وی چینلز پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. آپ اپنی قوم کو بتاؤ کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے آپ کے خلاف. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس پہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس پہ چاہوں گا کہ بریک سے واپس آ کے میں آپ سے تینوں مہمانوں سے چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ بھی بتائیں کہ ایک بڑا ٹھوس ایک موقف یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جی اگر دونوں طرف کے انتہا پسندوں اور جنونی لوگوں کے گرفت میں آپ چلے جائیں گے اور وہ ان کا ایجنڈا اپنے اوپر مسلط کر لیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹ کر لیں گے, اپنے آپ کو آپ کلچرل ایکٹیویٹیز سے دور کر لیں گے, اپنی تجارت کو دور کر لیں گے, اپنی سوشل چیزوں کو دور کر لیں گے, تو پھر آپ اس اکثریت کی نمائندگی نہیں کر رہے جو دونوں طرف امن چاہتی ہے, دونوں طرف بھائی چارہ چاہتی ہے, دونوں طرف پرسکون چاہتی ہے. پھر آپ اس اقلیت کے پاس چلے جائیں گے جو جنونی ہے, جو انتہا پسند ہے, جو لڑانا چاہتی ہے, جو پورا آپ کو جرگمال بنا کے رکھنا چاہتی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بحث ہو رہی ہے پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش کیوں ضروری ہے, پاکستان میں جو دونوں طرف کے جو جنونی لوگ ہیں ان کی بات کیوں ہم اس کو وزن دیں. اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے وہ لوگ جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں, جو ہمیں آپس میں تجارت سے روکتے ہیں, جو ہمیں آپس میں کلچرل ایکٹیویٹیز سے روکتے ہیں, جو ہمیں آپس میں سرحدوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس طرف عملے لے کے جاتے ہیں, اور ان کا ایک مخصوص ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اکثریت نہیں چاہتی. دونوں طرف امن اور بھائی چارگی کی بات کی جاتی ہے, لیکن چند مخصوص حکمران, چند مخصوص سیاستدان, چند مخصوص جنونیت پسند لوگ جو ہیں دونوں طرف, وہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں. اس لیے انڈیا ہر سال جو ہے وہ دفاعی بجٹ میں اضافہ بھی کرتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ نئے ہتھیاروں کی خریداری کا بھی ایک واویلا ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی 18 کروڑ 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں نئے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے. تو آخر بھارت خطے میں کس قسم کے حالات چاہتا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. جی میاں جاوید صاحب, یہ جو ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس جنونیت کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, آپ ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں جرگمال کیوں بننا چاہتے ہیں, آپ امن کی بات کریں, اور امن کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ خود جا کے مودی کی حلبرداری میں بھی وزیر اعظم شرکت کرتے ہیں. دنیا میں جن فورم سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آپس میں نہیں لڑنا, ہمیں اس خطے میں غربت کے ساتھ لڑنا ہے. صحیح. سالک صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 70 سال سے انڈیا سے کیا سیکھا ہے. 70 سال میں انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا. یہ لوگ مسلم لیگ نواز کی حکومت ایک بڑا کریڈٹ لیتی ہے ان کے سیاستدان کے, جی
وہ اٹل بہاری واجپئی آئے تھے, انہوں نے مینار پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جناب علی ہم نے آج اس حقیقت کو تسلیم کر لیا, لیکن 3 مہینے کے بعد انہوں نے میاں صاحب کو کہا آپ نے تو میری پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا, جو میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا. بات یہ ہے انڈیا نے آپ کو تسلیم کبھی بھی نہیں کیا اور نہ کبھی وہ کرے گا. وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, وہ آج بھی جو ہے ہندوتا کی بات کرتے ہیں, آج بھی وہاں پہ ایک ان کا یوگی جو ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اگلے 2019 تک پورے ہندوستان میں مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے, مسلمانوں کو بھی وہ ہندو زبردستی بنا لیں گے, عیسائیوں کو بھی زبردستی ہندو بنا لیں گے. ان کے اپنے دلت تو ان سے سنبھالے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہاں کی جو 80 کروڑ کی آبادی ہے جو مڈل کلاس ہے وہ اس میں, اور اس سے لوور مڈل کلاس ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے کر رہے ہیں, 30 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں, وہ سارے کے سارے تو ان سے سنبھالے نہیں جاتے. اس وقت یہ جو سب سے الزام بڑی تو تحریک ہے دیگر خطوں میں, دیگر ملکوں پہ بھی لگتا ہے کہ جی وہاں پہ مذہب تبدیل کرا جاتا ہے. پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے اوپر بھی یہ اس طرح کی باتیں اٹھتی ہیں کہ جو ان کا مذہب تبدیل کرانے کی باتیں کی جاتی ہیں, اقلیتوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہندو بائی برتھ ہوتا ہے, وہ تو جو ہے وہ چینج ہی نہیں ہو سکتا اس کا مذہب. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جو نیچر ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے. اس کو اس کا کلچر یا اس کا مذہب جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اس کو مذہب کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان نیچر پہ پیدا ہوتا ہے اور جو نیچر کی طرف جائے گا وہ اسلام کی طرف آئے گا. دوسری بات یہ, اگر اس بحث میں آئیں گے وہ کافی ڈیٹیل ہو جائے گی. رہی بات فلموں کی کہ جی ہم انتہا پسندوں, فلموں کے ذریعے جو انتہا پسندی انڈیا فلموں کے ذریعے پھیلاتا ہے, جو انتہا پسندی انڈیا پاکستان کے خلاف فلموں کے ذریعے کرتا ہے, وہ کہاں جاتی ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئی ہیں یہ پاکستانی ایکٹریسز جن کو بڑا شوق ہے. آپ کو عدنان سمیع خان یاد ہوگا, ایک پاکستان کا ایسا منحوس انسان کہ جس نے انڈیا کی جا کے نیشنلٹی کے لیے پاکستان پہ وہ الزامات لگائے کہ شاید بینگ اے پاکستانی میرے بس میں ہوتا تو میں شاید اس کو میں کچھ اس کے ساتھ. تو سلمی آغا نے بھی جا کے نیشنلٹی لے لی. اسی طرح جتنے آپ کے پاس اس طرح کے فارغ ہیں ان کو ویسے ہی کہیں بھائی تو چلا جا ویسے واپس, جن کو بڑا شوق ہے. لیکن ماضی میں انڈیا کے لوگ بھی پاکستان آ کے نیشنلٹی پاکستان کی لیتے رہے, یہ تو دونوں طرف چلتا ہے. بات یہ ہے, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, جو انڈیا سے نیشنلٹی لے کے آتا ہے, انڈیا سے آنے والے تو 2005 تک بھی آتے رہے لوگ, جنہوں نے آ کے یہاں سے زبردستی اپنے ڈاکومنٹس پھاڑ کے یہاں کے NIC بنا لیے, جنہوں نے یہاں کے پاسپورٹس بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنائے ہیں پاسپورٹ اور وہ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ راک کے لیے کام نہیں کر رہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈین کسی اور ایجنسی کے لیے کام نہیں کر رہے؟ کیا وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام؟ اگر آپ کو انڈین فلموں سے پرابلم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں ان کے چینل پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, تو آپ کے جو چینلز ہیں, آپ کی جو فلمیں ہیں, آپ کے جو ڈرامے ہیں, وہ کیا آپ کے زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے اداکار کیوں نہیں ایسی فلمیں بنا سکتے؟ آپ کے ہدایتکار کیوں نہیں ایسی چیزیں لا سکتے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف آتا ہوں کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 میڈیا کمپنیز ہیں وہ جوش کی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس وقت جو آپ کے پاس جتنی کمپنیاں ایگزسٹ کرتی ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں سے پیسہ جو ہے, انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور انڈیا سے ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں جیو کے خلاف ایک کمپین شروع ہوئی تھی کہ جناب ڈاکومنٹس اور اس پروف کے ساتھ مشرف صاحب کے پاس کچھ لوگوں نے جا کے جب معافی مانگی اس کے پاؤں میں بیٹھ کے, تو پھر انہوں نے معاف کر دیا. مشرف کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ اس دور میں اگر وہ اس طرح کا کام کر جاتے, قوم کے سامنے سارے ثبوت رکھ جاتے, تو شاید یہ ہمارے ملک میں اس طرح کے فتنے دوبارہ نہ کریٹ ہوتے. اس طرح کوئی میڈیا چینل دوبارہ اگینسٹ پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور پاکستان کے جو دو نظریے, قومی نظریے پہ پاکستان بنا تھا, اس کے اگینسٹ کوئی بات نہ کر رہا ہوتا. ہمارے یہاں ایسے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں جو 60s میں آئے انڈیا سے آ کے اگینسٹ پاکستان, وہ بلوچوں کے ساتھ مل کے لڑتے رہے اور وہ پہاڑوں پہ جا کے, اور پھر وہ بعد میں پاکستان میں دانشور بھی بن جاتے ہیں, تجزیہ نگار بھی بن جاتے ہیں, وہ پاکستان چڑیا والے وہ ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں, ہر طرح کے پروٹوکولز لیتے ہیں, وہ ہر گورنمنٹ کے مفادات میں ہوتے ہیں. بھلے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں گرفتار ہوئے ہوں ماضی میں, اور ان کو امریکنز کہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے, اس کو چھوڑ, اس کو کچھ نہ کہیں, یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, پھر مزے کی بات, اتنی ڈٹائی اور اتنی بغیرتی کے ساتھ وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. وہ اپنی ہی بات کو 3 دفعہ 2 جملوں میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ٹی وی چینلز کا بڑا آسان سا سادہ سا اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ حقائق سے ہٹ کر بات کر رہا ہے, تو آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بٹن ہوتا ہے, آپ نے صرف اس کو دبانا ہے, وہ چینل ہٹ جائے گا, آپ دوسرا چینل دیکھ لیں. بھائی اگر آپ کو کوئی آدمی یا اچھا نہیں لگتا, یا کوئی پروگرام اچھا نہیں لگتا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا, گمراہ کر رہا ہے, آپ کو کتنی دیر لگتی ہے چینل بدلنے میں؟ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ڈرامے بنتے ہیں, جو آپ کی فلمیں بنتی ہیں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ بن تو رہی ہے نا, اگر پیسے چلیں, فنڈنگ ہو رہی ہے باہر کی. مالک فلم بنی کیوں حکومت نے پابندی لگائی؟ چلنے نہیں دیا, کیونکہ دیکھیں انڈیا آپ کو گالی بھی دیتا ہے اپنی فلم میں,
آپ کے خلاف وہ ایکشن بھی لیتا ہے. میں نے 1-2 فلموں کی بات کرتا ہوں, اس میں پاکستانی فوجی ایسے دکھائے جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے. پاکستانی فوج اس طرح کی نہیں ہے بھائی. اچھا آپ اپنی کسی فلم میں انڈیا کے فوجی کو نہیں دکھا سکتے, انڈین کسی کا یونیفارم نہیں دکھا سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر سینسر نے خود بخود ساختہ آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی. آپ کے پاس ایسے ہیروز موجود ہیں فوج میں جنہوں نے انڈیا کے خلاف ایسے کارنامہ انجام دیے, آپ ان پہ موویز بنائیں. آپ کے پاس میجر عزیز بھٹی موجود ہے, آپ اس مووی بنا کے, راشد مناز موجود ہے. صاحب آپ نے باتیں کی تھی کہ جی میرے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی کہ وہ سرنڈر کر گئے کال پہ, اور انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے. یہ تو حالانکہ جمہوری حکومت ہے, آگے چلے گئے ہیں. تو میسیج آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں بھول گئے آپ, یہی وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب. 5 دفعہ بل کلنٹن کی کالز آئی تھیں, امریکی صدر نے کہا ایٹمی دھماکہ نہ کریں, آپ کے قرضے معاف کر دیتے ہیں, آپ کو اکنامیکلی جو ہے وہ فائدے دے دیتے ہیں. لیکن آپ کا منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ ڈٹ گیا تھا, اور پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا. چاگی کے پہاڑ اس کے ثبوت ہیں. تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے اور آپ کی منتخب حکومت جو ہے اور آپ کی جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے, اور جو آپ کے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, اب موقع ہے. جب انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے, وہ دھماکے تو خیر فوج نے کیے تھے, فوج کا پلان تھا اور نواز شریف کا پلان نہیں تھا. اور جو سویلین گورنمنٹ تھی وہ دھماکوں کے حق میں نہیں تھی, بلکہ وہ کسی پیکج کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بل کلنٹن جو ہے کوئی ایسا ہینڈسم پیکج, حالانکہ پیکج انہوں نے کہا تھا آپ لے لیں, کتنے کا, $5 بلین کا کتنے کا, لیکن یہ کہ ہاں وہ پینٹس تھا. تو یہ کہ آپ کو اگر پرکشش پیکج مل جاتا, پوری گورنمنٹ جو ہے اس حق میں تھی کہ ایٹمی دھماکے نہیں کیے جائیں. وہ دھماکے ہماری, وہ کریڈٹ ہماری فوج کا ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی اسٹینڈ لیا, وزیر اعظم صاحب اس کا کریڈٹ اس وقت سے آرمی چیف کو جاتا ہے جس نے اسٹینڈ لیا. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یعنی جو اچھے فیصلے کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں سول حکومت نہیں کرتی, اس کا کریڈٹ سول حکومت کو نہیں ملے گا. جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ, اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے سول حکومت کو کیا جائے گا. اگر آپ کسی کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو اس کو کریڈٹ بھی دیں گے, یا اگر آپ کریڈٹ نہیں دیں گے تو ڈسکریڈٹ. 2008 سے پہلے آپ یعنی کہ جو 8 سال تھے مشرف کے, اس میں مشرف کو آپ گالیاں دیتے تھے, ڈیناؤنس کرتے تھے, آپ کہتے تھے کہ صاحب یہ جو ہے ہر بات میں ہتھیار ڈال دیتا ہے, یہ امریکی ایجنٹ ہے اور امریکیوں کے اشاروں پہ چلتا ہے. تو آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے وہ امریکی ایجنٹ تھا, آپ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری جمہوریت بحال ہوگی اور جب ہم آئیں گے تو پھر امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ کوئی ہم سے جو ہے کوئی آرڈر وہ امپلیمنٹ کرا. اس پہ تو کئی دفعہ آرگومنٹ ہوا میاں صاحب, میں اس پہ سائسہ سے بات کر لوں. تو پھر یہ کمزور جمہوریت ہے آپ کی کہ جب سول گورنمنٹ آتی ہے تو کارگل پار ہو جاتی ہے, اور جو ہے وہ سول حکومت کہتی ہے کہ ہم تو واجپئی کو یہاں لے کے آئے, بس ڈپلومیسی کی, ہم تو تعلقات بہتر کر رہے تھے, تو کارگل وار کی کیا ضرورت تھی. اور جب مشرف صاحب خود حکومت میں آئے تو وہ اس وقت کارگل پہ حملہ کرنے نہیں گئے, کشمیر فتح کرنے نہیں گئے, اس وقت وہ آگرہ میں جا کے مذاکرات کرنے چلے گئے. تو مطلب جب حکومت ملی تو امن کی بات کی, اور جب حکومت نہیں تھی تو کارگل وار تھی. تو یہ تضاد نہیں ہے. دیکھیں سول حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے, میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ وہ کاسمیٹکس تھیں, کیونکہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. واجپئی صاحب کو لے کر آئے گئے, اور اس سے پہلے جو کوئی بھی آیا اس ملک میں انڈیا سے, کوئی بھی ہائی پروفائل پرسنالٹی یہاں آئی, اس نے یہاں وزٹ کیا. ایون یہ کہ جو آخر میں ابھی آئے نا سشما سوراج آئی تھی, اس نے بھی آ کے لان تان کر کے ہی چلی گئی وہ. اور وہ جو وزیر داخلہ آیا تھا, اور وزیر داخلہ آیا مودی صاحب کے بعد وہ وزیر داخلہ آیا نا, چودھری نثار نے تقریر کر کے بھگا دیا. یہ ہوتا ہے کہ جی وہ دشنام ترازی کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا. پاکستان کی فیور میں تو کوئی بات کسی نے کی نہیں آج تک. انڈیا سے جو کوئی بھی آیا, کوئی بھی پرسنالٹی وہاں سے آئی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ سول حکومت, اب جیسے آپ اپنی پریزنٹ حکومت کی بات کر لیں, انہوں نے اپنے ذاتی مفادات تو ضرور حاصل کیے. انڈیا کی فیورلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی جتنی آئی, اس سے پہلے بے نظیر کی گورنمنٹ نے کیا کیا, کیا چاند چڑھایا, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی زیادتی کی گئی ان کے دور میں, اور وہ جو خالصہ تحریک تھی وہ ان کی وجہ سے ختم کروا دی گئی. اور انڈیا کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ تھا, انڈیا کی حکومت پہ سب سے انتہا درجے کا پریشر تھا, اور کسی
इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी सिमत में ये तो निकल नहीं पा रही थी। इल्जाम कई दफा लगा है, लेकिन चौधरी एतजाज एहसन तो मौजूद हैं। अगर चौधरी एतजाज एहसन वज़ीर दाखिला थे, अगर ये सही बात है कि उन्होंने खालिस्तान में सिखों की लिस्टें जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हवाले की थी, राजीव गांधी को दी थी, तो पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई और दूसरी हुकूमतें आई, फौजी भी हुकूमतें आई, सिविल हुकूमतें भी आई, तो उन्होंने चौधरी एतजाज एहसन का ट्रायल क्यों नहीं किया? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई इल्जाम किसी हुकूमतों ने नहीं साजिद किया भाई, मैं ना, दो किसी ने चीजें नहीं नहीं, किया। किसी और ने भी नहीं किया। आपको देखें, जितनी भी हुकूमतें हमारे यहाँ आई हैं वो एक सीक्वेंस के साथ सबके सब सर मैं दो चीजें आपको ऐड दिवालिया करता चलूं हुकूमतें आई यहाँ हैं, पे, सब कमजोर आपके हुकूमतें लिए भी और जी, मैं आपके नाजरीन के लिए भी दो चीजें करता जो, और कोई भी बंदा बैठ के इंटरनेट पे बैठ जाए, मैं उसको बताता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार्म था जो नाकाम हुआ, जिसके नतीजे में ये लिस्टें वहां गई और ऑपरेशन ब्लू स्टार्म नाकाम हो गया। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू तुलसी इंडिया ने 90s में शुरू किया। ऑपरेशन ब्लू तुलसी और ऑपरेशन ब्लू तुलसी के बाद पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतें और पाकिस्तान के हालात को कोई भी शख्स जानना चाहता है। ऑपरेशन ब्लू तुलसी क्या है? इंडिया की एजेंसी रॉ ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। ये कुलभूषण यादव भी ऑपरेशन ब्लू तुलसी का ही एक हिस्सा था, और उसी ऑपरेशन ब्लू तुलसी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान में रहमान मलिक जैसा वजीर दाखिला जब बम्बई धमाके होते तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि जी वो बंदे वहाँ से गए, हालांकि वो सारे के सारे इंडियन क्रिएटेड थे, ठीक है। और पाकिस्तान ने बदकिस्मती ये है कि पठानकोट में हमला होता है और पाकिस्तान में उसकी FIR कटती है। ये सारी की सारी और इंक्वायरी होती जो है, हम इतने बेवकूफ़ हैं, ये कौम इतनी बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं आती कि ये हमारे हुक्मरान करते क्या हैं। इंडिया में हमला होता है, उसकी FIR आपके गुजरांवाला में कटती है। क्या करना चाहते हैं आप? क्या बताना चाहते हैं इंडिया को? नहीं जी हम जुर्मदार हैं। जो अजमल कसाब के घर पहुंच गए थे। इस चीज को देखें, ये तो कोई बड़ा भी शख्स क्लियर है गवर्नमेंट का कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स अगर कोई कार्रवाई करते हैं दोनों तरफ से, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, दोनों तरफ की हुकूमतें कार्रवाई करेंगी। तो अगर यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, कुलभूषण यादव के लिए क्या किया आपने? किया क्या है आज तक? उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उसके सारे उसको छोड़ा नहीं है, ICI उसको और डिप्लोमेटिक आपकी एक्सेस नहीं गिरफ्तार दिया हो उसको। गया। तो जब यही तो कहता हूँ कि जो चीजें जब गवर्नमेंट स्टैंड लेती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो ICI कर रही है और फौज कर रही है, सारा क्रेडिट आर्मी चीफ को है, गवर्नमेंट का ही है। नहीं दिया वजीर आजम ने आपके जाके UN में। दौर किसका कहलाएगा? अगर भुट्टो साहब के दौर में काम हुए हैं तो उस वक्त किसी भी अफसर ने किए हैं, भुट्टो साहब के क्रेडिट में या डिसक्रेडिट में जाएगा। इसी तरह ज़ियाउल हक साहब के दौर में जाएगा, मुशर्रफ साहब के दौर में जाएगा। बाद में हुक्मरान ही याद रखा जाता है, क्रेडिट या डिसक्रेडिट वो हुक्मरान ही होता है, नीचे वाला कोई अफसर या कोई एजेंसी या कोई इदारा नहीं होता। हमेशा यही बात की जाती है कि जी ये फलां दौर में हुआ था। अब ये इसमें एक देखें, इसमें एक वो है, एक पॉइंट ये है कि जी यहाँ ये जो कहा जा रहा है, जैसे कारगिल का वाक़या हुआ और कारगिल में जो कुछ हुआ और उसके बाद उसका जो आउटकम निकला और जो आपकी सिविल हुकूमत का जो रोल था उसके अंदर, ये सारी चीज़ें अज़र मन शम्स हैं ना, ये हर चीज़ एविडेंट है हर चीज़, और इसमें कोई बहस की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमें कि नवाज शरीफ ने क्या रोल प्ले किया और वहाँ जाके क्या कमिटमेंट बात उस हवाले से नहीं हो रही, हम तो बात किसी और रुख पे कर रहे हैं। आपने बात की कि जी जिसकी हुकूमत होगी उसको क्रेडिट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्रेडिट भी जाएगा, डिसक्रेडिट भी जाएगा। और वो होलसेल वो क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि जी हमने धमाका किया, लेकिन हालात और वाक़यात ये बताते हैं कि वो 5% भी राजी नहीं थे ये धमाका करने में। मुकम्मल तौर पे आर्मी का प्रेशर था और आर्मी चीफ का ही वो डिसीजन था, और वो उसके बाद ये फैसला हुआ और ये धमाका हुआ। ये तो अब बात है ना इसकी। अभी इन्होंने तारिक साहब ने बात कही कि जी इसके बारे में ये जो अभी लास्ट पॉइंट जो अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहा था, ये तो कुलभूषण यादव का उन्होंने बताया, की बात कर रहे थे, तुलसी ऑपरेशन का बताया। एक कुलभूषण यादव नहीं है इस मुल्क के अंदर, सैकड़ों कुलभूषण यादव आज भी काम कर रहे हैं। और कुलभूषण यादव की तो कोई बात नहीं आ रही कि कुलभूषण यादव की इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंची, पब्लिक को बताएं, आवाम को बताएं कि आपने किया क्या है। आपने एक आदमी को लेके जेल में तो डाल दिया है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, तहकीकात कहाँ हो रही है, तहकीकाती रिपोर्ट आनी चाहिए आपने, और मजीद आपने चीजें वहाँ वो क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्या क्या वाकयात और क्या क्या हक़ाइक़ उससे आपने। इस पे आपके वज़ीर दाखिला भी खामोश हैं, इस पे आपके सारे तर्जुमान खामोश हैं, चाहे वो किसी के भी तर्जुमान हैं, कोई भी तर्जुमान कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो तो खैर अब उनसे जब वक्त आएगा तो सवाल भी पूछे जाएंगे। अब ये बताएं, ये जो इंडियन डिफेंस बजट में इतना इजाफा हो रहा है,
تو اس کے خطے میں کیا اثرات آئیں گے؟ ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، پسماندگی اور غربت سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ مسلسل جو ہے وہ جنگی جنون آپ پہ سوار ہے اور آپ اتنے ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں اور اتنا آپ 18 کھرب 75 ارب روپے آپ نے نئے ہتھیاروں کی خریداری پہ مخصوص کر دیا ہے. تو اتنا بڑا بجٹ جس ملک کا ہتھیاروں پہ خرچ ہوگا وہ کیا دنیا کے لیے اٹریکٹیو منڈی نہیں ہوگا؟ اگر امریکہ کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے، اگر دوسری عالمی قوتیں اس کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں تو یہ تو اتنا بڑا انسینٹیو ہے. تو اس سے خطے میں عدم توازن تو پھر رہے گا. یہ صرف امریکہ کا جنگی جنون نہیں ہے، بلکہ بڑی طاقتوں کو، امریکہ کو، رشیا کو اور جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلحہ فروش ممالک ہیں دنیا میں، یو کے ہے، فرانس ہے، جرمنی، ان سب کو خوش کرنے کے لیے بھی یہ کام ہوتا ہے. پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے جب مسلسل بھارت کی طرف سے دفاعی بجٹ بڑھایا جائے تو پاکستان کے پاس کیا گنجائش؟ پاکستان کو بھی اپنے دفاعی بجٹ بڑھانے کی حتمی ضرورت ہے. یہاں پر بات یہ آ رہی ہو رہی ہے کہ بڑا بھی ہمارا دفعہ بڑھ گیا. پروگرام کے آخری لمحات میں چاہوں گا کنکلوڈنگ کمنٹس آپ کی طرف سے آ جائیں تینوں کے، کس طریقے سے یہ جو حافظ سعید احمد کی نظر بندی کا جو حکم ہے اس پہ حکومت کو اب کیا آگے پوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت لے گی، یا کس طرح کا مزید اگر دباؤ آیا تو اس سے حکومت جو ہے نکل جائے گی یا حکومت مزید دباؤ میں آئے گی؟ دیکھیں اگر کورٹ میں کیس جاتا ہے تو سیدھے وہ ایکوٹ ہوں گے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا جرم، کوئی ایسا شاید نہیں ہے. کشمیر کے لیے آواز اٹھانا تو میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض ہے کشمیر. اچھا میں آخر میں سب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ اس کا ہاں یا نہ دے دیں، پھر ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. حافظ سعید احمد کی نظر بندی پاناما کیس سے ہٹانے کی کوشش ہے یا نہیں؟ کوشش ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں ناکام کوشش، حکومت کو چاہیے کہ اپنے عوام کی حمایت حاصل کرے، حافظ صاحب کے اوپر جو پابندی ہے اس کو ختم کرے. اگر عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میرا خیال ہے حکومت کوئی بھی فیصلہ کرنے میں زیادہ اس کے پاس وزن ہوگا، وہ زیادہ اسٹرانگلی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے اس فیصلے سے کیا ہوا؟ حکومت کو پبلکلی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں حکومت نے اپنے نمبر بنانے سے امریکہ کے سامنے سرخرو ہونا تھا، تو وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت اس مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئی. اچھا اب یہ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جیسے میاں صاحب نے کہا ہے کہ بھئی یہ پاناما لیک سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک پنتھ دو کاج والی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے امریکہ سے نمبر بھی بنا لیے، انڈیا سے نمبر بھی بنا لیے، کیونکہ انڈیا بھی بہرحال یہ کہ حکومت کا، یہ موجودہ حکومت کا اور مسلم لیگ کا اتحادی ہے. اتحادی جہاں اتحادی ہے وہ تو بلاول کہتے تھے کشمیر میں جا کے کہ جی مودی کا یار ہے، تو وہ تو کشمیر کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے پھر دوبارہ نواز شریف کو ووٹ دے دیا کہ پاکستان میں انڈیا کی کوئی لابی نہیں، وہ سوری انڈیا میں پاکستان کی کوئی لابی نہیں، یعنی کہ انڈیا کا کوئی سیاستدان، کوئی سول چلیں اس پہ تو پھر آئندہ بات کریں گے. ایک بات بالکل، میں کیونکہ آخری لمحات ہیں. سائی صاحب آپ بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو نظر بندی کا جو فیصلہ ہے اس سے حکومت کی پوزیشن سٹرونگ ہوئی ہے یا کمزور ہوئی؟ قطعی اسٹرانگ نہیں ہوئی، بہت کمزور ہوئی ہے، اخلاقی طور پہ بہت پست ہوئی ہے ان کی پوزیشن، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کچھ فیصلہ سسٹینیبل ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. کچھ باتوں میں تشنگی رہ گئی وقت کی کمی کے باعث، آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں ہم نے جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید احمد صاحب کی نظر بندی کے حوالے سے اور بھارت کا جو جنگی جنون ہے اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا تاریخی پس منظر میں اور موجودہ اقدامات اور انکشافات کے حوالے سے جو ہے اس کا جائزہ لیا. ہمارے ساتھ شرکاء گفتگو تھے سینئر صحافی تجزیہ نگار میاں طارق جاوید صاحب، شہزاد چغتائی صاحب اور ساجد عزیز صاحب. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.